बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाए मजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व जन्नतु लिल मुत्तक़ीन व नारु लिल आसीन। अम्मा बाद क़ाला सय्यदुल कौनैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आलि मुहम्मद के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, माह मुहर्रम के अशरा जिसका मौजू दरसे वफा है, इस पर ये तीसरी तकरीर है जो कि इस वक्त आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। और मुसलसल जिस मौजू को ज़ेरे बहस आया जा रहा है वो है वफा। वफा के मानी क्या है, हकीकत क्या है, इसके रूहानी असरात क्या हैं, किस तरह से ये लफ्ज़ वफा एक बेहतरीन माविन और मददगार साबित होती है खुदावंद आलम का कुर्ब, उसकी रजा और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वफा की खुसूसियत को इंसान की जात में इस तरह से वदियत फरमाया है कि अगर कोई शख्स इस लफ्ज़ वफा की हकीकत को समझ लेता है या उसकी जात में मौजूद ये जो ये सबसे अहम क्वालिटी है उसको महसूस कर लेता है, उसके मायने समझ लेता है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने लगता है, वो ये जान लेता है कि उसने वफा कब करनी है, कैसे करनी है, किसके साथ करनी है, किस हस्ती का उसकी जात पर, उसकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा हक है। जैसे जैसे ये चीज इंसान को समझ आने लगती है तो वो अपनी हकीकत को समझने लगता है, वो वैसे वैसे खुदावंद आलम का कुर्ब, उसकी रजा और उसकी खुशनुदी हासिल करने लगता है। हमने जब लफ्ज़ वफा पे गौर किया तो वहां पर हमें छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका नजर आई कि मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने आलम अरवाह में अपने बंदों से दो चीजों का अहद लिया। एक चीज क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का इकरार, यानी मरते दम तक इंसान इकरार करेगा कि खुदा वहदहू ला शरीक है, अकीदा तौहीद के साथ वफा करना। और दूसरे किस चीज का खुदावंद आलम ने अहद लिया? विलायत ज़ुरियत ज़किया। और जब हमने देखा कि अकीदा तौहीद को मजबूत करने के लिए भी इंसान को अगर किसी और रिसोर्स की, किसी और फैक्टर की, किसी और चीज की जरूरत है तो वो क्या है? वो विलायत की जरूरत है। किसकी विलायत की? विलायत ज़ुरियत ज़किया। यानी जब आप अकीदा तौहीद को समझ लें, अकीदा नबूवत को समझे, क्योंकि वो उसके तसलसल में है, अकीदा रिसालत और नबूवत के उसके तसलसल में अकीदा तौहीद के। और जब अकीदा तौहीद को समझना है, अकीदा नबूवत को समझना है, तो उसके लिए एक और अकीदा है जो कि इन दोनों अकीदों की हिफाजत कर रहा है। वो कौन सा है? अकीदा इमामत। यानी क्या कि इमाम को जो हुज्जत खुदा बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मखलूक पर भेजा है, इस दुनिया पर जो इमामत के सिलसिले को जारी किया है, उसको समझना और उस इमामत के सिलसिले को अपनी जिंदगी में मुकद्दम रखना हर चीज पर, और इमाम के साथ वफा करना, ताकि वो अकीदा इमामत मजबूत हो सके और उसके साथ अकीदा रिसालत और नबूवत मजीद परवान चढ़े, और फिर अकीदा तौहीद को हम बेहतरीन तरीके से समझ सकें। तो गोया जो वफा करनी है हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से, वो स्टेप बाय स्टेप हमारी जिंदगी में कैसे ऐड होती जाएगी, या किस तरह से हमने उसकी आगाही लेनी है, कैसे हमने उसको समझना है, कैसे हमने उस पर बात करनी है, ये तमाम तर चीजें आपको उस वक्त समझ आएंगी कि जब आप लफ्ज़ वफा के हकीकी मायनों पर गौर करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, लफ्ज़ इमाम पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इमाम के मायनी मुतअद्दिद हैं, जैसा कि मैंने पहले बयान किया। अरबी लुगत में देखें तो एक शख्स की जो आपके आगे आगे चल रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है, वो इमाम है। इसके अलावा इमाम के मायनी खलीफा के हैं, अमीर लश्कर के हैं, मुंतजिम के हैं, पेशवा के भी हैं। लेकिन अब इमामों के इतने मायनी में
ہم کنفیوز نہ ہو جائیں، ہم بھٹک نہ جائیں، ہم گمراہ نہ ہو جائیں، اس لیے ہم خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا کہ جن پر وہ اپنی نعمتوں کو تمام کرتا رہا. اور وہ نعمتیں کب تمام ہوئی؟ سورہ مائدہ میں خداوند عالم فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی. یعنی وہاں بھی ہمیں ولایت نظر آئی. عید غدیر، جشن غدیر، روز غدیر جو کہ ولایت کی بادشاہی کا جشن ہے اور اس کا دن ہے. تو یعنی ولایت کو سمجھنا، عقیدہ امامت کو سمجھنا، امام کو سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک ایک بہترین گائیڈ بک کے طور پر انسان کو دی ہے کہ وہ اس کو پڑھے، اپنی زندگی کے اسرار و رموز کو سمجھے، اپنا مقصد حیات، وجود تخلیق سمجھے، اپنی زندگی کے معنی پر غور کرے اور خدا کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو وہاں پر خدا نے بارہا لفظ امام استعمال کیا. اور محققین لکھتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں قرآن پاک کی آیات پہ اور مکمل قرآن پاک کی صورتوں پہ تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لفظ امام 12 مرتبہ آیا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے ذریعے آپ کو یہ پیغام دیا ہے، یہ میسج دیا ہے، یہ اسرار و رموز آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ وہ امام کی جو اللہ کے منتخب کردہ ہوں گے، وہ امام کی جن کو خدا آپ کے لیے چنے گا، آپ کی رہبری کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے، وہ کتنے ہوں گے؟ وہ 12 ہوں گے. یہ جو ڈیجٹ ہے، یہ جو نمبر ہے 12 کا، یہ تاریخ میں آپ کو متعدد مرتبہ نظر آئے گا. یعنی جب بھی ہم دیگر انبیاء کے جانشینوں کی بات کریں تو تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر نبی کے 12 جانشین ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے جانشین تھے؟ 12. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتنے جانشین تھے؟ 12. خود سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی امت کو اپنے بعد اپنے جانشینوں کا تعارف کرایا ہے، اپنے آنے والی نسل میں سے اماموں کا تعارف کرایا ہے، عقیدہ امامت کا تعارف کرایا ہے، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے بعد قبیلہ قریش سے 12 امام ہوں گے. اور ایک طویل حدیث رسول خدا نے ارشاد فرمائی کہ جس میں ہر امام کا نام لے کر ان کی کوالٹی، ان کا معجزہ، ان کا صاحب عصمت ہونا، ان کی جو یونیک پراپرٹیز تھی ان کو بیان کیا. بالخصوص ہر امام کے نام کے ساتھ یہ بتایا کہ وہ اپنے عہد میں کیسے ہوں گے. ہر امام کے بارے میں اپنی امت کو، اپنے اصحاب کو بتایا کہ اگر تم ان کے دور کو پاؤ تو اس میں تم نے یہ کرنا ہے، اگر امام حسین کے دور کو پاؤ تو کربلا میں ان کی نصرت کرنا، امام حسن کے دور کو پاؤ تو ان کی صلح کو سمجھنا، امام زین العابدین کے دور کو پاؤ تو امام کا تو محشر میں تعارف کیسے ہوگا. رسول اللہ نے اپنی حدیث میں، اپنے خطبے میں اس بات کو بھی بیان کیا. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ روز محشر ایک صدا دی جائے گی، اینا زین العابدین، عبادتوں کی زینت کہاں ہے؟ تو اس وقت میرا ایک فرزند بلند ہوں گے اور وہ علی بن حسین علیہ السلام ہوں گے. یعنی رسول اللہ نے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اپنے بعد آنے والے اپنے جانشینوں کا تعارف کرایا ہے. پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اپنے ایک صحابی کو کہ اگر تم ان کے دور کو پاؤ تو تم ان سے ملو اور ان کو میرا سلام کہنا. اور پھر آخری امام قائم آل محمد تک ان کی غیبت کے زمانے کو، فرج کو، ظہور کے انتظار کرنے کو، اس کی اہمیت کو، یہاں تک کی جزیات کو بیان کیا. یعنی رسول اللہ نے بھی جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے 12 مرتبہ لفظ امام کو استعمال کیا اور آئمہ کی پہچان کرائی، ان آئمہ کی کہ جن کو اللہ منتخب کر رہا ہے اپنی قوم کے لیے حجت خدا کے طور پہ، رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی حدیث میں اپنی امت کے سامنے، اپنے اصحاب کے سامنے جو مجمع بیٹھ کر ان کو سن رہا ہے ان کے خطبات، ان کو بتائیں کہ اللہ نے رسول اللہ کے بعد جو عقیدہ امامت کا آغاز کیا اس میں کون کون سے افراد ہیں جو اللہ کے منتخب کردہ ہیں اور رسول خدا کے جانشین ہیں. بس عزیزان محترم، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انہی 12 جانشینوں کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم ان اماموں کی طرف نہ جائیں کہ جن کا شمار مغضوبین میں سے ہے یا جن کا شمار ضالین سے ہے.
کل ان دونوں الفاظ کی تشریح میں نے آپ کے سامنے بیان کی تو معنی کیا تھے کہ ہم نے ان دونوں کا رستہ نہیں اپنانا، ہم نے انعمت والے گروہ کا رستہ اپنانا ہے۔ اب کیوں یہ ہوا کہ ہمیں پہچان کرنا پڑ رہی ہے کہ اہل حق کے امام کون اور اہل باطل کے امام کون؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ امت نے اتنے امام بنا دیے گئے کہ دیکھیے تاریخ کے امام الگ، حدیث کے امام الگ، فقہ کے امام الگ، دیگر علوم کے امام الگ، تصوف کے امام الگ، تو سب الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے الگ الگ امام بنا دیے گئے، یعنی آئمہ کا ایک بہت بڑا ان کے پاس جنبے غفیر اکٹھا ہو گیا۔ تو اب کیوں یہ کیا گیا؟ اس کے پیچھے تھاٹ کیا تھی، اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اتنے امام بنا دیے جائیں کہ وہ امام کے جو اہل حق کے امام ہیں، وہ امام کے جو اللہ کے منتخب کردہ امام ہیں، ان کی پہچان نہ ہو سکے۔ یعنی اب اتنے امام ہیں، فقہ کے امام الگ ہیں، مسجد کا امام الگ ہے، جمعے کی نماز کا امام الگ ہے، حدیث کا امام الگ ہے، تاریخ کا امام الگ ہے، دیگر شریعت کا امام الگ بنا دیا، تصوف کا امام الگ بنا دیا، اور سب کے نام کے ساتھ امام کا لفظ استعمال کر دیا۔ تو اتنے امام بنا دیے کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے اماموں میں ان کو مکس کر دیا کہ یعنی آپ کسی کو بھی چاہیں تو امام کہہ سکتے ہیں، یہ عام سا ہوتا ہے، جس کو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ کیوں اس طرح کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ جب دین اسلام کو قبول کیا گیا تو اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا گیا۔ لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ دین اسلام کو قبول کر لینا دولت حاصل کر لینے کے مترادف ہے، حکومت حاصل کر لینے کے مترادف ہے، جاہو حشم حاصل کر لینے کے مترادف ہے۔ لیکن جیسے وہ دین اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو شریعت کے مطابق چلنا ہوگا، یہاں تو وہ کرنا ہوگا کہ جو اللہ حکم دے گا، یہاں تو رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، یعنی باؤنڈریز ہیں، آپ آزاد ہیں لیکن اتنے آزاد نہیں کہ خدا کی شریعت کے حدود سے آپ باہر نکل جائیں، رسول اللہ کی سنت کو فراموش کر دیں، اتنی آزادی نہیں ہے دین اسلام میں۔ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ کو آزادی حاصل ہے۔ تو کیا ہوا کہ انسان کہ جس کے اندر ایک بغاوت کا عنصر پایا جاتا ہے، بغض کا عنصر ہے، نفاق ہے دلوں میں، وہ کیا ہوا کہ انہوں نے بغاوت کا اظہار کیا۔ اب بغاوت کیسے کرتے دین اسلام سے اور شریعت سے اور تمام طرح احکامات سے؟ کہ انہوں نے اپنے دل کے نفاق کو ایسے ظاہر کیا کہ وہ منصب، وہ مقام، وہ عہدہ جو اللہ نے عطا کیا اپنے برگزیدہ بندوں کو، اس کو اپنی مرضی کے لوگوں پر فٹ کرنا شروع کیا، اپنے پسندیدہ لوگوں میں اس فرقے کو بانٹنا شروع کیا، اس عہدے کو، اس منصب کو، اس مرتبے کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیا۔ دین اسلام جب قبول کیا تو اس کو بادشاہی سمجھ کے کیا، یہ سمجھ کے کیا کہ حکومت بن جائے گی تو ہم حکومت میں حصہ دار ہوں گے، دولت ملے گی تو ہم دولت میں حصہ دار ہوں گے، عہدہ اور مرتبہ ملے گا تو ہم اس میں حصہ دار ہوں گے۔ شاہی سمجھ رہے تھے، نبوت کو نہیں سمجھے تھے، دین کو نہیں سمجھے تھے۔ تو کیا ہوا کہ جب دین اسلام آیا، آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کے پڑھیں، عرب کے کس بڑے قبیلے نے دین اسلام کو قبول کیا؟ عرب کے کس بڑے رئیس نے دین اسلام کو قبول کیا؟ سب سے پہلے جو نمبر تھا کہ جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور دین اسلام میں داخل ہوئے، وہ نچلا طبقہ تھا، وہ مزدوروں کا طبقہ تھا، وہ کمزور لوگوں کا طبقہ تھا کہ جو ابو جہل کی سواری کے پاس سے گزر نہیں سکتے تھے۔ لیکن جب دین اسلام قبول کیا تو رسول اللہ کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، خانہ کعبہ میں رسول اللہ کے ساتھ نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ عہدہ، یہ عزت، یہ مرتبہ ان کو بہت پسند آیا اور ان کو دیکھ کر مزید لوگ شامل ہوتے چلے گئے۔ اگر آپ دیکھیں تاریخ کو تو جب ہندوستان میں عیسائیت آئی تو سب سے زیادہ جس نے قبول کیا عیسائیت کو، یا جب اسلام آیا اور سب سے زیادہ اسلام کو قبول کیا جس گروپ نے، وہ کون تھے؟ وہ شودر تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندوؤں میں ان کو سب سے کم اور نچلا طبقہ، پست طبقہ سمجھا جاتا ہے، وہ مندر میں نہیں جا سکتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسجد میں جا سکتے ہیں، یعنی عزت اور مرتبے کو بڑھایا گیا۔ تو سب سے پہلے جو مذہب قبول کرنے والا طبقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس کی سوسائٹی میں، اس کی کمیونٹی میں عزت نہ مل رہی ہو، وہ عزت کا بھوکا ہوتا ہے، تو وہ مذہب قبول کر کے اپنے آپ کو اس گروپ میں، اس تھاٹ میں ایک عزت دار طبقے کے طور پہ شو کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ جب وہ افراد کہ جنہوں نے دین اسلام کو بھی بادشاہی سمجھا، دین اسلام کو حکومت سمجھا، دین اسلام کو دولت سمجھا، دین اسلام کو حکمرانی سمجھ کے قبول کیا،
اب جب دین اسلام کی ذمہ داریاں آئیں، جب امام کو فالو کرنے کا وقت آیا، عقیدہ امامت کو، امام کو اپنی ذات پہ حق دینے کا وقت آیا، تو ان کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ پیچھے ہو گئے۔ اور یہ بات صرف نچلے طبقے کی نہیں ہے، بلکہ نچلے طبقے نے دین اسلام کو جیسے سمجھا، امیر طبقے نے بھی ویسے ہی سمجھا، ان کے رئیسوں نے بھی ویسے ہی سمجھا۔ تاریخ میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے فتح مکہ کے موقع پہ، دیکھیے کہ جب حضرت عباس ابن مطلب ابو سفیان کو لے کر مکہ کی بلند پہاڑی پر گئے اور کہا کہ وہ دیکھو ایک لشکر آ رہا ہے، وہ کس کا لشکر تھا؟ وہ رسول اللہ کا لشکر تھا۔ ہزاروں افراد کا لشکر تھا کہ جہاں پہ چمچماتی ہوئی برہنہ تلواریں تھیں اور سردار گھوڑوں پہ سوار تھے اور بہترین قسم کے لباس پہنے ہوئے رسول اللہ امیر لشکر کے طور پہ موجود ہے اور ان کے ساتھ آ رہے ہیں، اور مکہ کی زمین پر زلزلے کی سی کیفیت ہے۔ اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ ابو طالب کے بھتیجے کی کیا بادشاہی ہے، کتنا بڑا لشکر اکٹھا کر لیا۔ اس وقت حضرت عباس ابن مطلب نے پلٹ کے کہا کہ یہ بادشاہی نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ دین کی طاقت ہے، یہ نبوت کی طاقت ہے، یہ حکمرانی، حکومت، دولت یا عہدہ نہیں ہے۔ لیکن کیا کہ دلوں میں دین آیا ہی نہیں، ذہن اور سوچ اور فکر بدلی ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ایک واقعہ میں ملتا ہے کہ ابو سفیان جب حضرت حمزہ کی قبر اطہر کے پاس سے گزرا تو اس نے رکا اور ٹھوکر لگائی جناب حمزہ کی قبر اطہر کو، اور کیا کہتا ہے کہ کل تک جس نبوت اور بادشاہی کے لیے تم جنگ لڑ رہے تھے، آج وہ بنی امیہ کے ہاتھوں میں گیند کی مانند ہے۔ یعنی اس وقت بھی اس کے ذہن میں وہ جو نبوت ہے وہ بادشاہی ہے، وہ نبوت کیا ہے، وہ دولت اور حکومت ہے۔ خدا کی تعلیمات کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں، شریعت کیا ہے، عقیدہ امامت کیا ہے، عقیدہ خلافت کیا ہے، وہ چیز ان کے ذہنوں میں آئی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھا ہی نہیں دین اسلام کو۔ تو اب جب اللہ نے رسول اللہ کے بعد آئمہ کا سلسلہ شروع کیا کہ قوم گمراہ نہ ہو جائے، امت ہلاک نہ ہو جائے، امیر المومنین کی امامت کا اعلان کیا، ان کی ولایت کا اعلان کیا، اور ان کے بعد ان کی آل میں سلسلہ امامت کو جاری رکھا، تو ان کے لیے مزید مشکل ہو گئی کہ ابھی تو وہ رسول اللہ کی رسالت کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، تو اب امام علی کی امامت کو کیسے قبول کر لیتے، یا امام حسن کی امامت کو، یا امام حسین کی، یا دیگر ائمہ کی امامت کو۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ ہر دور میں، ہر عہد میں، ہر حکمران نے کوشش کی کہ وہ امام کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے منتخب کرتا ہے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہر عہد میں ہر حکومت کے عہدیدار نے کیا کیا کہ یا امام کو زہر دیا، یا امام کو مسجد میں قتل کروا دیا، یا میدان جنگ میں ان پر حملہ کر دیا، کبھی انگوروں میں زہر ہے، کبھی زین پر زہر ڈال کر اس پر بٹھا دیا، کبھی شیروں کے آگے ڈال دیا۔ یعنی کیا کہ امام کے لیے مشکلات کریٹ کی کہ وہ عقیدہ امامت جو لوگ سمجھ رہے ہیں، جس کا ان پر یقین کر رہے ہیں، اس سے لوگوں کو دور کر دیں۔ جبکہ ہم اگر اماموں کی تاریخ کو دیکھیں، امام کی سیرت کو دیکھیں، تمام ائمہ کی زندگی کو دیکھیں، ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ امام نے کبھی یہ کوشش کی ہو کہ اپنے ساتھ افراد کو ملا لیں اور حکومت چھین لیں، یا جو سپاہی ہیں ان کو قبضے میں لے لیں، یا ان کو گرفتار کر لیں، یا بغاوت کا اعلان کر دیں۔ کہیں کسی امام نے ایسا نہیں کیا۔ تو امام کہ جو امت کی بھلائی کے لیے اللہ نے بھیجا اور اس نے اپنی پوری زندگی امت کی بھلائی کے لیے وقف کر دی، مصائب برداشت کیے، مصیبتیں برداشت کی، مشکلات دیکھی، قیدوں میں رہے ساری زندگی، اپنے اہل و عیال سے دور، اپنے چاہنے والوں سے دور، اپنے شیعوں کی نظروں سے دور۔ کس کے لیے؟ امت کی بھلائی کے لیے۔ اللہ نے جو ان کے ذمہ داری لگائی تھی مخلوق خدا کی تعلیم و تربیت اپنی سیرت کے ذریعے، اس کے لیے وہ کام کرتے رہے۔ اب سوال یہاں اٹھتا ہے کہ آخر ہر حکمران، ہر عہدیدار، ہر حاکم وقت یہ کیوں چاہتا تھا کہ وہ امام کو قتل کر دے؟ وہ کیوں چاہتا تھا کہ امام باقی نہ رہے؟ ایک مثال کے ذریعے اس جواب کو واضح کروں کہ اگر ایک مقام ہو، اگر ایک ہال ہو کہ وہاں پر کچھ روشنیاں موجود ہوں، لائٹس موجود ہوں، کچھ ایسا نور موجود ہو کہ جس میں چہرے بھی نظر آتے رہیں، جس میں چیزیں بھی نظر آتی رہیں، جس میں لوگ پہچانے جا سکیں۔ اب اگر وہاں پر کوئی چور آ جائے، کوئی ڈاکو آ جائے، کوئی چیز چرانے کے لیے آ جائے اور اچانک ہال میں لائٹ چلی جائے، تو وہ مجرم اس روشنی کے چلے جانے کا فائدہ اٹھائے گا۔ کیوں؟
کیا اب اندھیرے میں تو اس کا چہرہ پہچانا نہیں جائے گا؟ وہ جو کرنا چاہتا ہے بآسانی کر لے گا، لوگ تو اس کو پہچان ہی نہیں سکیں گے، کون گواہی دے گا، کون بتائے گا کہ کون تک کس نے کیا چیز چرائی؟ ایسے میں اگر کوئی شخص جیب سے ماچس کی تیلی جلائے اور پاس پڑی ہوئی شمع کو روشن کرے اور اس شمع کے جلتے ہی روشنی پھیلنے لگے، تو وہ جو مجرم ہوگا، وہ جو چور ہوگا، وہ آگے بڑھ کر کسی انسان پر حملہ نہیں کرے گا، وہ اس شمع پہ حملہ کرے گا اور اس کو بجھا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ اس کی روشنی ختم کی جا سکے۔ تو اللہ نے جو 12 اماموں کی صورت میں 12 شمعیں جلائیں، اس لیے تاکہ نور آفتاب، نور رسالت کے بعد یہ جو جہاں ہے اس میں تاریکی نہ ہو، اس میں اندھیرا نہ ہو، لوگ مجرموں کو فراموش نہ کر دیں، ان کے چہرے بے نقاب ہو سکیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان شمع کے جلنے کا انتظام کیا کہ وہ جلتی رہے اور روشنی دیتی رہے اور مجرموں کے چہرے بے نقاب ہو سکے۔ تو جتنے مجرم تھے وہ یہ جانتے تھے کہ امام کی سیرت کی روشنی میں ان کے جو اعمال خبیثہ ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گے۔ یعنی دیکھیے کہ امام تو نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ گناہ کرتا ہے، نہ کبیرہ نہ صغیرہ، نہ امام سے کسی قسم کی اور کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، نہ وہ شراب پیتا ہے، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ کم علم ہے، نہ وہ کم عقل ہے، نہ وہ بہادر ہے، شجاع ہے، سب کچھ ہے امام میں۔ امام کی شرائط کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو امام میں تو وہ سب کچھ ہے۔ تو اب جب لوگ ایک ایسے شخص کو دیکھیں گے کہ جس کو اللہ نے امامت عطا کی اور وہ خود کو امام بتا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو حاکم وقت ہے، جس کے پاس حکومت ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس سیرت نہیں ہے، اس کے پاس اعلیٰ کردار نہیں ہے، تو لوگ اس حاکم وقت کو چھوڑ کر امام کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی اس جلتی ہوئی شمع کی طرف متوجہ ہوں گے۔ پس عزیزان من، ہر حاکم وقت نے یہی چاہا کہ وہ اس شمع کو گل کر دے، بجھا دے، ختم کر دے، تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہو، اس سے فیض نہ اٹھا سکے۔ تو پھر اللہ نے کیا انتظام کیا کہ 11 شمعیں سامنے رکھی، لوگوں کو مہلت دی، امت کو بارہا مہلت دی کہ وہ سمجھے اور ان کی قدر کرے۔ لیکن جب امت نے نہیں کی، لوگوں نے نہیں کی، مخلوق خدا نے ان کی قدر نہیں کی، تو اللہ نے 12ویں امام کو جو 12ویں شمع ہے اس کو اپنے پاس فانوس میں رکھ لیا۔ اب کیا ہے کہ خداوند عالم نے فرما دیا کہ اب تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اب تم اس شمع کو بجھا نہیں سکتے، اس کی روشنی آئے گی، پردے میں سے اس کی روشنی آئے گی۔ اللہ اتنا کریم ہے، امام اتنی محبت کرتے ہیں مخلوق خدا سے کہ عالم غیبت میں، عالم پردہ میں، عالم حجاب میں بھی وہ فیضیاب کر رہے ہیں لوگوں کو۔ تو خدا نے اس 12ویں شمع کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی کہ اب کوئی قتل نہیں کر سکتا، اب کوئی امام کو قید نہیں کر سکتا، اب کوئی امام کو اذیت نہیں دے سکتا۔ ان کی روشنی آ رہی ہے جس سے ہم فیض لے رہے ہیں، لیکن اب کیا ہے، اب بحث کر رہے ہیں، امام آئیں گے، امام آ چکے ہیں، امام کب آئیں گے، امام قتل ہو گئے، امام شہید ہو گئے، امام نے آنا ہے یا نہیں آنا۔ اللہ کو اس بحث سے کوئی غرض نہیں ہے، خداوند عالم بے نیاز ہے ان تمام تر باتوں سے، ان تمام تر مفروضوں سے، ان تمام تر بحثوں سے۔ خداوند عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے سورہ توبہ میں کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونک سے بجھا دیں، اور اللہ اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے نور کو کامل کر دے۔ یعنی کیا کہ خداوند عالم یہ جانتے ہیں کہ آج بھی اگر 12ویں امام پردہ غیبت سے آ جائیں تو ہر شخص کی جو حکومت چاہتا ہے، جو دولت چاہتا ہے، جس نے دین اسلام کو نہیں سمجھا، جس نے وفا کے موضوع کو نہیں سمجھا، جس نے وفا کس سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس بات کو نہیں سمجھا، وہ یہی چاہے گا کہ امام کو قتل کر دے، امام کو شہید کر دے، امام کو اذیت دے دے۔ خدا کیا فرما رہا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اس نور کو بجھا دیں، اس شمع کو گل کر دیں کہ جس کو اللہ نے جلایا ہے۔ لیکن اللہ کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو کامل کر دے، اور جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو عزیزان ایمان، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس امام کو، امامت کے فلسفے کو سمجھیں، جو اللہ نے امام کو جس مقصد کے لیے ہم پر حجت خدا بنا کر بھیجا، ہم اس کو سمجھیں۔
امامت کے موضوع کو اللہ نے اس آیہ مبارکہ پہ کامل کر دیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں خداوند عالم فرماتے ہیں کہ ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے قیامت کے دن۔ روز محشر کا منظر ہے، ایک گروہ آ رہا ہے، اس کے آگے اس کا امام آ رہا ہے، اور مفسرین و محققین نے لکھا کہ یہ تو بہت دلچسپ منظر ہوگا کہ اب سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اچھا یہ اس کا امام ہے، اچھا یہ اس کو فالو کرتا تھا، اچھا یہ اس کی پیروی کرتا تھا، اب یہ کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ یعنی اللہ گروہوں کی تقدیر کا فیصلہ امام کے ساتھ کرے گا، جیسا امام ہوگا ویسے حشر اس کے پیروکاروں کا ہوگا۔ تو اب اس بات پہ انسان کا دل اور ذہن مطمئن ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اہل حق امام کے ساتھ ہے تو قیامت کے دن شفاعت اس کا مقدر ہے۔ لیکن اگر امامت کے فلسفے کو، امام کے مقام اور منصب کو، امامت کی شرائط کو، عقیدہ امامت کو سمجھا ہی نہیں اور کسی اہل باطل امام کو اپنا امام بنائے رکھا تاہم، تو محشر میں خداوند عالم فرماتے ہیں کہ ہم ان کی کوئی امداد نہیں کریں گے۔ بس عزیزان محترم، تاریخ کا مطالعہ کر کے، قرآن پاک کا مطالعہ کر کے، حدیث کا مطالعہ کر کے جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد اپنے 12 جانشین کا تعارف کرایا ہے، 12 جانشینوں کے نام لے کر ان کی خصوصیت کے ساتھ ان کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ اور اس میں ایک اور دلچسپ پہلو اور نقطہ یہ ہے کہ جتنا اہتمام پرورش آئمہ میں کیا گیا، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کو ایک بہترین سازگار ماحول دینے میں کیا گیا، اتنا ہم کسی ولی یا نبی کی دور حیات میں نہیں دیکھتے۔ یعنی اگر آپ زندگانی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں تو کیا شان ہے کہ رسول اللہ ان کی سواری بنے ہوئے، اپنی زلفیں ان کے ہاتھوں میں دی ہوئی، ان کو اپنے کندھوں پہ اپنے شانوں پہ سوار کیا ہوا، خطبہ دے رہے ہیں۔ اگر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام داخل ہوئے اور اگر ان کو ٹھوکر لگی، رسول اللہ نے اپنے خطبے کو روک دیا۔ وہ وحی الہی، وہ قرآن پاک کی آیات جو رسول خدا بیان فرما رہے تھے، اس کو روک دیا، اترے ممبر سے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا، ممبر پہ واپس آئے، ان کی کپڑوں سے گرد کو صاف کیا اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ سید و سردار ہے۔ یوں تعارف کرا رہے ہیں رسول خدا اپنے بعد اپنے جانشینوں کا۔ امام حسین علیہ السلام اگر حالت نماز میں رسول اللہ کی پشت پہ سوار ہے تو رسول اللہ سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ وہ سجدہ جو رضائے الہی کے لیے کیا گیا، جو قرب الہی کے لیے کیا گیا، وہ جو واجب ہے، رسول خدا بتا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام جو جانشین رسالت ہیں، ان کی شان اتنی بلند ہے کہ بارہا اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا، بارہا ممبروں سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ مقصد کیا ہے ان چیزوں کا بیان کرنے کا؟ مقصد کیا ہے ان تمام تر فضائل کو بیان کرنے کا؟ کہ امت سمجھے اور دیکھے کہ کیوں اتنا خاص اہتمام ہے ان کے لیے۔ یعنی ان کا مرتبہ اور رتبہ رسول اللہ کے نزدیک، رسالت کے نزدیک اتنا بلند ہے کہ اگر حالت نماز میں آ جائیں تو نماز نہیں توڑنی ہے، اس کو ویسے ہی کنٹینیو کرنا ہے۔ اگر خطبے کے دوران آ جائے تو خطبہ روک دینا ہے، منقطع کر دینا ہے۔ اور پھر ایک شخص آیا، امت کا ایک فرد آیا اور اس نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن وہ پلٹ کر ہم سے ویسی محبت نہیں کرتے جیسی ہم ان سے کرتے ہیں۔ جتنا ہم ان کے لیے بےتاب، بے چین ہوتے ہیں، تڑپتے ہیں ان کی اذیت پہ، ان کی مشکل پہ، ان کی درد پہ، ویسی محبت وہ ہم سے نہیں کرتے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی محبت آپ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کرتے ہیں، ویسی ہی محبت وہ پلٹ کے آپ سے کرتے ہیں۔ اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی اولاد آپ سے بہت محبت کرتی ہے، جبکہ ہماری اولاد پلٹ کے ہم سے ویسی محبت نہیں کرتی۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کے بارے میں خود خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہمارا یہ نبی وہ ہے کہ جو وحی الہی کے سوا کچھ نہیں کہتا، یہ نبی صرف وہ کہتا ہے کہ جو ہم اس کو حکم دیتے ہیں۔ تو اب جو رسول اللہ کی زبان اقدس سے کلمہ جاری ہوگا وہ رسول اللہ کی ذاتی مرضی اور منشا نہیں بلکہ حکم الہی ہے۔ رسول اللہ نے اس گفتگو کو سن کے کیا ارشاد فرمایا؟
رسول اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ تمہاری اولاد تم سے ہے لیکن تم اپنی اولاد سے نہیں ہو، جبکہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی کیا کہ رسول اللہ نے امام اور امت کے درمیان جو فرق ہے اس کو بیان کیا ہے۔ جو امام کی سب سے خصوصی شرط ہے کہ وہ امت پر ممتاز ہوتا ہے، رسول اللہ نے اس قول کو اس انداز سے بیان کیا کہ تمہاری اولاد تم سے پلٹ کے نہیں کرتی لیکن تم مجھ سے کرتے ہو کیونکہ وہ تمہارا حصہ ہے، تم ان کا حصہ نہیں ہو، جبکہ حسین اور حسن علیہ السلام میری ذات کا، میرے وجود کا حصہ ہیں۔ تو عزیزان ایمان، جب ہم لفظ وفا پہ غور کریں، جب ہم درس وفا پہ غور کریں، جب ہم ولایت ذریت زکیہ کی بات کریں تو بس یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ رسول اللہ سے جدا نہیں ہیں، ان کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، ان کی نصرت رسول اللہ کی نصرت ہے، ان سے وفا رسول اللہ سے وفا ہے، ان کی شفاعت رسول اللہ کی شفاعت ہے، ان کی نظر کرم رسول خدا کی نظر کرم ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کے جسم کا حصہ ہے، نور رسالت کا حصہ ہے، نور امامت۔ اور وہ افراد کہ جنہوں نے اس فلسفے کو سمجھا، اس نور کے فلسفے کو سمجھا، اس وفا کے درس کو سمجھا، اس مقام اور منصب اور عقیدہ امامت کو سمجھا، وہی لوگ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے اور سرخرو ہوئے۔ آج میں جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ پہلے دین اسلام پر نہیں تھے، لیکن ایک روایت کے مطابق کتاب ذکر العباس میں اور 14 ستارے میں جو ان کی حیات کے بارے میں اور ان کی خصوصیت کے بارے میں ہے وہ کیا ہے کہ وہ 3 محرم کو کربلا کی سرزمین سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے وہاں پر قیام کے ارادے سے اپنے خیموں کو نصب کیا، کہ ایک مقام پہ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کے خیموں کو دیکھا۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ جناب وہاب کلبی، کہ جن کی والدہ نے ان سے کہا کہ جاؤ دیکھو تو آخر یہ کون افراد ہیں کہ جو اس بیاباں میں تپتے ہوئے صحرا میں خیمے لگائے ہوئے ہیں۔ جب وہ آئے اور ان کو معلوم ہوا کہ یہاں پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، نور رسالت کا ایک حصہ اس وقت سرزمین کربلا پہ موجود ہیں، وہ واپس آئے، انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا۔ جب تمام تر حالات و واقعات ان کو معلوم ہو چکے، روایت کے مطابق جناب وہاب کلبی روز اپنی والدہ سے کہتے تھے کہ آج ہم چلیں، ان کی والدہ کہتی تھی کل دیکھیں گے، یعنی وہ مؤخر کر رہی تھی روانگی کے فیصلے کو۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے نہیں کربلا آئے تھے، وہ تو وہاں سے گزر رہے تھے کہ وہاں پہ قیام کی خاطر انہوں نے اپنے خیموں کو نصب کیا تھا۔ لیکن وہی بات ہے کہ جس کے دل میں معرفت کی شمع روشن ہو جائے وہ امامت کی شمع کو پہچان لیتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب روز عاشور ہے اور ان کے بیٹے نے اپنی والدہ سے کہا، جناب وہابی کلبی نے اپنی والدہ سے کہا کہ والدہ آج تو جنگ کے آثار نظر آ رہے ہیں، آج تو 10 محرم کا دن ہے اور جنگ کے آثار ہیں، کیا اب چلیں؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں، رکو۔ وہ خیمہ امام حسین علیہ السلام میں آئی اپنے بیٹے اور اپنی بہو کو لے کر۔ امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ ان تینوں افراد نے دین اسلام کو قبول کیا، اور اب جب اپنے خیمے میں پلٹے تو جناب وہاب کلبی کی والدہ نے ان سے یہ فرمایا کہ اب تم دین اسلام کو قبول کر چکے ہو، کیا وفا یہ ہے کہ تم رسول اللہ کے نواسے کو اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند اطہر کو اس وقت بیاباں میں، عالم غربت میں، عالم تنہائی میں چھوڑ کے چلے جانا چاہتے ہو؟ جناب وہاب کلبی نے پوچھا ہے والدہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں تم سے اس وقت راضی ہوں گی کہ جب میں تمہیں خون میں غلطہ دیکھوں گی فرزند رسول کے سامنے۔ جناب وہاب کلبی آگے بڑھے کہ ایک مرتبہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کی زوجہ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور فرمانے لگی کہ میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گی۔ یہ دونوں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ مولا حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ آخر آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو وہ یہ کہنے لگی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جنت میں میں وہاب کلبی کے ساتھ داخل ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان دونوں کو جنت کی بشارت دی اور وعدہ کیا شفاعت کا۔
یعنی کیا کہ جب در امام حسین علیہ السلام سے کوئی منسلک ہو جاتا ہے، کوئی وابستہ ہو جاتا ہے تو شفاعت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ روایات یہ بتاتی ہیں جناب وہابی کلبی میدان جنگ میں آئے، ایک روایت کے مطابق 70، ایک روایت کے مطابق 24 لائنوں کو فنار کیا۔ لائن نے ان کے ہاتھ پر وار کیا جس سے ان کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ کٹے ہوئے بازو کے ساتھ بھی جنگ لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کی لاش کو گھیرے میں لے لیا گیا اور ان کے سر اقدس کو ان کے جسم اطہر سے جدا کر دیا گیا۔ ایک لائن نے ان کا سر مبارک لے کر ان کی والدہ کے خیمے کی جانب پھینکا، اور اس جری خاتون کا کیا رد عمل تھا کہ یہ باہر نکلی، انہوں نے اپنے بیٹے کے سر کو اٹھایا، اس پر بوسہ دیا اور واپس لائنوں کی طرف پھینکا، کیا کہتے ہوئے کہ جب ہم کوئی چیز مولا کی راہ میں دے دیتے ہیں تو ہم اس کو پلٹ کے واپس نہیں لیا کرتے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ جناب وہاب کلبی کی شہادت کے بعد ان کی زوجہ آگے بڑھی اور ان کی لاش کی حفاظت کے لیے آگے آئی، وہیں پر ایک لائن نے ان پر وار کیا اور جناب وہاب کلبی کی زوجہ بھی شہید ہو گئی۔ محققین اور مورخین نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جو سب سے پہلے خاتون شہید ہوئی ہیں وہ یہی جناب وہاب کلبی کی زوجہ ہیں۔ عزیزان محترم، جناب وہاب کلبی وفا کا درس دیتے ہوئے نظر آئے کربلا میں کہ اگر آپ کے پاس آپ کی زندگی ہے تو اس کو اہمیت نہ دیں، کس کو اہمیت دیں؟ امام حسین علیہ السلام کو، اس وفا کو اہمیت دیں کہ جس کا عہد ہم عالم ارواح میں خداوند عالم سے کر چکے ہیں۔ کربلا صرف گریہ کرنا نہیں سکھا رہی، کربلا صرف ماتم کرنا نہیں سکھا رہی، ماتم کرنا، گریہ کرنا یہ سب واجب ہے، یہ سب وہ مستحبات ہیں جو اپنے اندر ہزاروں واجبات کو سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن عقل اور شعور کے ساتھ، معرفت کے ساتھ۔ کربلا آپ کو معرفت امام دے رہی ہے، کربلا معرفت خدا دے رہی ہے، کربلا معرفت وفا دے رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں موجود ہر شخص یہ معرفت رکھتا تھا، یہی وجہ ہے کہ ان کو اتنا بلند مقام اور مرتبہ ملا کہ امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ انہوں نے شہادت جیسا عظیم درجہ حاصل کر لیا۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم بھی معرفت امام، معرفت خدا حاصل کر سکیں، تاکہ جب بروز محشر ہم اپنے امام کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس وقت شفاعت ہمارا مقدر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا منہم۔